अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज एक अहम डेवलपमेंट है कि सेनेट के इजलास में आज सेनेटर दिलावर खान साहब की जानिब से एक अहम करारदाद पेश की गई और वो ये थी कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी किए जाएँ। हमने देखा कि ऐवान के अंदर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून समेत मुस्लिम लीग काफ के अरकान जो हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन हमने देखा कि सेनेटर अफनान के अलावा किसी रुकन ने उठकर इस करारदाद के ख़िलाफ़ बात नहीं की और ना ही इस करारदाद की जो है वो मुखालफत की। हमने ये भी देखा कि कामिल अली आगा साहब काफ लीग की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने भी मुखालफत नहीं की। बैरामन तंगी साहब मौजूद थे, गुरदीप सिंह साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान में मौजूद थे, लेकिन सेनेटर अफनान उल्लाह खान ने ऐवान में मुखालफत की, उन्होंने उठ के स्पीच भी की। अब ये करारदाद जो है वो हमने देखा कि इस करारदाद पेश करने के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी इस करारदाद की हिमायत की और कहा कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी होने चाहिए। जो वजूहात बताई गई उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन सेनेटर दिलावर साहब को ये ज़रूरत क्यों आई कि वो इंतखाबात को मुलतवी कराना चाह रहे हैं या उन्होंने क्या क्या बात की, इसी हवाले से हमने दिलावर खान साहब से बात की थी। दिलावर खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, पहले वो सुन लेते हैं। नाज़रीन, आज सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से जो करारदाद थी वो सेनेटर दिलावर खान साहब की जानिब से पेश की गई, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने करारदाद में तो जिक्र किया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि जो तनकीद हो रही है या जो सवालात उठ रहे हैं उस हवाले से। दिलावर साहब, आज आपने सेनेट में करारदाद भी पेश की, आप समझते हैं कि वाकई माहौल जो है वो इंतखाबात के हवाले से मौजूद नहीं है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो सेनेट को कवर करते हैं, कि मुझसे पहले जो तकारीर हुए खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर साहिबान ने और बलूचिस्तान के सेनेटर साहिबान ने इस हवाले से कि हमारे दोनों सूबों में दहशतगर्दी का एक लेयर दोबारा आया है, तो इस माहौल में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो हमने हमारा जो ग्रुप है सब ने मिलकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर साहिबान के साथ मशवरा किया था और ये करारदाद हम लाए थे कि जिस तरह ये 90 डेज़ का इलेक्शन करवाना ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, तो इसी तरह फंडामेंटल राइट भी हर बंदे का ये हक है कि वो अपना वोट का इस्तेमाल करें। तो इन हालात में अगर कोई अपना वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मौसमी हालात भी इस तरह है, बर्फबारी हो रही है, फोग हैं, कैंपेन बंदा नहीं कर सकता, दहशतगर्दी रोज़ाना लाशें हम उठा रहे हैं और हमारे JUI के लीडर मौलाना फजल रहमान साहब पर उसके गाड़ी पर दहशतगर्द हमला हुआ, एमल वली खान साहब को थ्रेट धमाका हुआ। इस वजह से हमने ये ज़रूरी समझा कि अगर कुछ थोड़े अरसा के लिए, कितने अरसे के लिए सर, तो जो भी मुनासिब वक्त हो वो तो इलेक्शन कमीशन आपके नज़दीक कितना मुनासिब वक्त होना चाहिए? साल, 1.5 साल? नहीं, 2-4 महीने, अगर थोड़ा सा ये मौसम भी ठीक हो जाए। तो दिलावर साहब, एक बड़ी तनकीद भी होती है आपके ऊपर कि आप शायद किसी के इशारे पे आपने करारदाद पेश की, शायद आप कुछ ताकतवर कुव्वतों की वजह से इस तरह की करारदाद आपने ऐवान में पेश की। क्या ये तनकीद जायज़ है कि आपने किसी के इशारे पे ये पेश की है? मैं तो हजरत आपको ये बात बताता हूँ कि ये तनकीद से और लोगों के बातों से कोई नहीं बचता। अगर आप जितना भी अच्छा काम करें, यानी अगर मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे दूँ, वो तनकीद से नहीं बचाता जी। तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ एक अदना बंदा हूँ। तो तनकीद अगर कोई करे तो उसकी मर्जी। लेकिन दिलावर साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन जो है वो आपके साथ है इस पे? हमने देखा बैरामन तंगी साहब मौजूद थे, अफनान ने तो मुखालफत की, लेकिन बाकी जो है वो हमें खामोश नजर आए। तो ये सिर्फ 2 जमातों की राय है आपकी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, या बाकी आप समझते हैं कि इवन नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो आपकी इस करारदाद की हिमायत करते हैं? नहीं, हमने उनके साथ कोई मशवरा नहीं किया। हमने अपने दोनों मेरे ग्रुप ने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हमने ये मशवरा किया था, और बाकी मेरे ख्याल में कि वो भी जो हमारा करारदाद है किसी ने उसकी मुखालिफत नहीं की। तो गुरदीप सिंह ने नहीं की, बैरामन तंगी साहब ने नहीं की, जो मौजूद थे वहाँ पर हाउस में जी। और हाउस का बिजनेस चलता रहा।
تو یہ اب بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ انتخابات کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، تو کیا آپ سینٹ سے قرارداد منظور کروا لی، اب آگے جو اس کا پروسیس ہے اور جو الیکشن کمیشن بہتر سمجھتا ہے اس موجودہ سچویشن کے حوالے سے، وہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے. نہیں لیکن سر اگر اتنے چیلنجز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ کے تمام خدشات کے باوجود اگر 18 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ پھر بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ میرا تو بیٹا بھی الیکشن لڑ رہا ہے اور بھائی بھی، تو ہم تو الیکشن کیمپین جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق. لیکن اگر جو ملتوی کرنے کا وہ اختیار تو الیکشن کمیشن کا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ فیڈریشن آف پاکستان پورا ملک کی نمائندگی کرتا ہے اور فیڈریٹنگ یونٹ کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اگر 90 ڈیز کا پروویژن آرٹیکل موجود ہے تو فنڈامنٹل رائٹ کا بھی پروویژن. تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ قرارداد جو ہے یہ سینٹ کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں؟ نہیں، ہم نے تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس قرارداد میں لکھا بھی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کا احترام، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ دلاور صاحب. جی ناظرین، سینیٹر دلاور خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. منظور کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، سینیٹر ہیں. کاکڑ صاحب بہت شکریہ. یہ آج قرارداد جو دلاور صاحب کی جانب سے پیش کی گئی، اس پر پہلے مشاورت ہو رہی تھی، یہ معاملہ زیر بحث تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک معاملہ ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اس اہم ایشو پہ. ایسا تھا کہ اس پہ جو چیزیں مطلب ہم دیکھ رہے تھے، خاص کر جو بلوچستان تھا یا خیبر پختونخوا تھا، وہ چینلز، جتنے چینلز ہیں، جتنے ہمارے اینکر صاحبان ہیں، سب کو پتہ ہے، اور ہمارے جو پارٹی ہیں، جتنی پارٹیاں بھی ہیں، تو اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ اگر جو حالات چل رہے ہیں، جو دہشت گردی کی لہر جو ہے نا پورے ملک میں چل رہی ہے، تو اگر یہ چیزیں دیکھے، اگر ہم اس پہ جو ہے نا دلاور صاحب تھے، باقی لوگ تھے، تو انہوں نے یہ بات کی تھی، تو پھر یہی متفقہ طور پہ ہوا کہ مطلب بالکل قرارداد آنی چاہیے، ریزولوشن آنا چاہیے. ریزولوشن تو ایسا ریزولوشن ہے ہی نہیں. ریزولوشن تو ایسا ہے کہ یہ اس ملک کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے ہے، اور خاص کر جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جیسے کہ دلاور صاحب نے تمام جو ہمارے خدشات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نا بحث کی اور نشاندہیاں کی ہے، تو وہ چیزوں کو مد نظر دیکھ کے جو ہے نا یہ ریزولوشن آیا ہے. لیکن اب بحث چل رہی ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ ایوان کے اندر بیرامن تنگی صاحب نے مخالفت کی تھی، گردیپ سنگھ صاحب نے مخالفت کی تھی. آپ بتائیے گا کہ ایوان کے اندر ہم بھی موجود تھے، لیکن آپ ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ بتائیں کہ کس نے مخالفت کی تھی؟ سینیٹر افنان کی اسپیچ تو ہمارے سامنے ہے. دیکھیں، ایک تو ریزولوشن کے حوالے سے یہاں پہ تو جتنی پارٹیاں، میں کہوں گا تمام پارٹیوں کے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. 15 لوگ اس میں ایوان میں اس ٹائم موجود تھے. ریزولوشن آیا، ریزولوشن تقریباً 2 گھنٹے اس ریزولوشن کے اوپر بحث بھی ہوئی، یعنی کہ ایک اجلت میں ایک چیز آئی اور ایک دم پاس ہو کے نکل گئی. یہاں تک کہ جو منسٹر صاحب تھے اس کا بھی انتظار ہو رہا تھا، منسٹر صاحب بھی پہنچے تو ان سے بھی رائے لی، انہوں نے تو مخالفت کی، بالکل اس نے مخالفت کی. لیکن باقی جتنے بیٹھے ہوئے تھے، اب ہمارے جو سینیٹر تنگی صاحب ہے، آپ اس کی اسپیچ سن لے، وہی جو ہماری باتیں تھی وہی باتیں ساری انہوں نے رکھ دی ہے کہ جو دہشت گردی ہے، جو پاکستان کے حالات ہے، جو انہوں نے مخالفت کی نہیں، انہوں نے کسی نے مخالفت نہیں کی. دیکھیں، مخالفت آپ اس کے اسپیچ کو دیکھ لیں اور ہمارے اسپیچز کو دیکھ لیں. اور گردیپ سنگھ صاحب نے، انہوں نے تو بات بھی نہیں کی، نہ مخالفت کی اس کی. اچھا، مطلب پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے اور کامل علی آغا صاحب، کاف لیگ نے، کامل آغا صاحب نے بالکل کسی نے اس پہ مخالفت نہیں کی سوائے مطلب افنان کے نون والوں نے جو ہے نا تھوڑا اس کے اوپر آپ کے سامنے ان کی اسپیچ بھی آئی، چیزیں بھی آئی، باقی تو سارے ایک ہی پیج پہ تھے. لیکن کاکڑ صاحب، یہ آپ نے اچانک پیش کی یا جو ایوان کے اندر ہم نے دیکھا کہ شہادت ایوان صاحب بھی موجود تھے، پلوشہ صاحبہ بھی موجود تھی، ان کے علم میں تھا کہ آج یہ قرارداد آنی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو قرارداد، یہ پہلی دفعہ سے کوئی قرارداد نہیں ہے کہ یہ چیز چھپ سکتی ہے، کیونکہ وہ سینٹ ہے، سینٹ کا اپنا ایک
ادارہ اندر یہ وہاں پہ جا کے چیزیں بن کے نکلتی ہے. پھر یہ نہیں کہ اجلاس اچانک بلایا گیا ہے, یہ تو ایک روٹین کا اجلاس تھا, چل رہا تھا. صبح آپ دیکھ سکتے ہیں سارے موجود تھے اور سینٹ میں تھے. لیکن سر ابھی تو شیری رحمان صاحبہ نے کہا ہے, پھر تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایوان میں مخالفت کی تھی. تنگی صاحب تو اب میڈیا پہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مخالفت کی ہے. تو تنگی صاحب کی اسپیچ پڑھی ہوئی ہے, اسپیچ کیا آپ دیکھ لیں کہ اسپیچ میں کیا ہے. اگر مخالفت ہوتی تو کم سے کم پھر مخالفت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے کہ ایک غلط چیز آئی ہے, غلط ریزولوشن آیا ہوا ہے. اگر پھر ہوتا تو کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ کر لیتا. تو ہم شیری رحمان صاحبہ کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے, ان کا کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب ایوان میں کہا جا رہا ہے کہ کورم تو تھا ہی نہیں, تو آپ نے یہ قرارداد بغیر کورم کے کیسے منظور کر لی؟ 15 اراکین صرف ایوان میں موجود تھے. دیکھیں جہاں پہ ایک اجلاس چلتا ہے, یہاں پہ جو ہے نا کم ہے, لوگ کم ہیں, سینیٹرز کم ہیں, تو پوائنٹ آؤٹ ہونے کے بعد ہی پھر جو ہے نا سسٹم ختم ہو جاتا ہے, پھر کاروائی رک جاتی ہے. کاروائی رک جائے. اس کے بعد چیئرمین صاحب پھر بیل بجاتے ہیں جو 15 منٹ کا آدھے گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. اس میں تو کسی نے بھی جو ہے نا کورم کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہی نہیں ہے. پھر جو ہمارے سینٹ کا ایک رول بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ منگوا سکتے ہیں, اس کو دیکھ لیں کہ اگر ایک ممبر بھی بیٹھا ہو, اگر اس کورم کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے تو یہ اجلاس چلے گا. لیکن سر شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کا اگر موقف جاننے کی کوشش. شکریہ شیری رحمان صاحبہ. اس وقت اب بڑی بحث چل رہی ہے, آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, کاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. اب پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ آپ کے سینیٹر تو ایوان میں موجود تھے, لیکن وہ کورم کی نشاندہی جو ہے وہ بھی کر سکتے تھے, وہ اسپیچ بھی کر سکتے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کے... میں ذرا جلدی میں ہوں, آپ مجھے موقع دیں. میں نے ایک اس پر پریس کانفرنس کر دی. پیپلز پارٹی کا واضح موقف اور بغیر کسی ابہام کے 2 ٹوک الفاظ میں آ گیا ہے کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر سینیٹر تنگی نے اس کو اپوز نہیں کیا وضاحت سے, تو ان کو فوری طور پر پیپلز پارٹی شو کاز ایشو کرے گی. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات یہ کہ ہم پہلے دن سے پیپلز پارٹی خرابر دستے میں فرنٹ لائن میں ہے الیکشن بر وقت منوانے میں. اور ہم نے مستقل مزاجی سے یہ ہر فورم پہ بات کہی ہے کہ چیئرمین بلاول نے الیکشن وقت پر کرانے کا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اب یہ ملک میں ہیجانی کیفیت اور بحرانی کیفیت ختم ہونی چاہیے. ہر دفعہ الیکشن میں التوا کی بات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج گرا ہے یہ خبر سن کے. تو دوسری بات یہ تو یہ دیکھیے یہ ریزولوشن جو ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو موقف پارٹی کا آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب یہ نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا. تو جمعے کی دوپہر میں وہاں کس نے ہونا تھا کس نے نہیں ہونا تھا, اجلاس شیڈیول بھی نہیں تھا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے شیری رحمان صاحبہ, بہت شکریہ. ناظرین, شیری رحمان صاحبہ کی گفتگو ذرا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید شوکاز جاری کریں گے بہرامند تنگی صاحب کو, اور وہ اس کی حمایت نہیں کرتے. دیکھیں یہ تو ان کے پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ تنگی صاحب کو شوکاز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اسپیچ پڑھیے, آپ اسپیچ نکال کے دیکھ لیں, اسپیچ آپ چلا لیں کہ جو باتیں اسپیچ میں ہے وہ کون سی باتیں, اسپیچ کیا کہہ رہی ہے. لیکن آپ بتائیں اگر آپ بتا سکیں کہ تنگی صاحب نے پہلے مخالفت کی, پھر اب وہ شاید پارٹی پریشر کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایوان میں قرارداد کی جو ہے وہ مخالفت کی, پہلے خاموش تھے. تو آپ یہ بتائیں کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں جو کھل کے سامنے نہیں آ رہے, وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, نون کے ہوں یا کاف کے؟ تو ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے. ہمارا موقف ہم نے رکھا کہ ملک کے آلات دہشت گردی کے لپیٹ میں, اس حوالے سے ہم نے جو خدشات تھے ہم نے سامنے رکھ دیے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سامنے, اس کی گاڑی پہ اٹیمپٹ ہوا کہ نہیں ہوا, یہ خدشات شروع سے ہی تھے, یہ چیزیں چل رہی تھی. اس کے بعد محسن داوڑ صاحب, اس کی گاڑی پہ اٹیمپٹ ہوا کہ نہیں ہوا, یہ تو ان کی قسمت تھی کہ گاڑی جو تھی بلٹ پروف تھی, ان کی جان بچ گئی. تو اس حوالے سے اور ایسے واقعات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. بلوچستان جو لپیٹ میں, خیبر پختونخوا جو لپیٹ میں. دیکھیں اب بلوچستان میں آیا دن آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ پہ 6 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں, کسی جگہ پہ 5 مارے جا رہے ہیں. تو اسی طرح خیبر پختونخوا کے جتنے وہاں پہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی دہشت گردوں کے جو ہے نا مطلب ہمارے فورسز کے بیچ میں چیزیں چل رہی ہیں. اب جیسے میں نے کہا نا, وہاں پہ کوئی اجام ہمارے بھائی تھے
6-7 تھے ان کو جا کے اسی شاپ کے اندر ہی سب کو مار کے جو پھینک دیا تھا. ہاں. اس طرح بلوچستان میرے اپنے جو میرا یہاں پہ جو ہم کمپین کر رہے ہیں تو نہیں کہ ہم الیکشن سے بالکل بھاگ رہے ہیں, ہم الیکشن سے بھاگیں نہیں, لیکن کاکڑ صاحب ان تمام تحفظات کے بعد اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بلوچستان عوامی پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں؟ دیکھیں ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ ہم الیکشن سے بائیکاٹ کر رہے ہیں جی. ہم تو صرف اپنا موقف رکھا, یہ ہمارا موقف ہے, پیپلز پارٹی کا موقف اپنا ہے, باقی نون کا اپنا ہے, عرب کی پارٹی کا اپنا موقف ہے. موقف رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے, یہ بھی جمہوریت کا ایک عمل ہے. ہمارا موقف تھا, ہم نے رکھا. جب الیکشن کمیشن کا کام ہے, ابھی وہ الیکشن 8 فروری کو کرواتے ہیں یا آگے لے جاتے ہیں. ہمارے لیے سپریم کورٹ محترم ہے, وہ اس ریزولوشن میں اس کا ذکر بھی ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں جب 8 فروری کا الیکشن ہوگا تو لازمی ہم الیکشن میں جائیں گے. انتخابات میں کتنی تاخیر ہو؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہو, 2 مہینے ہو, 3 مہینے ہو, تھوڑا سپیس ہو, تو ہمارے جو لا انفورسز ایجنسیز ہے اور جتنے ہمارے ادارے ہیں, انٹیریئر جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کے اوپر جو چیزیں ہیں اس پہ تھوڑا بہت کم سے کم کنٹرول تو کر لیں گے. جیسے ابھی اس کیمپین کے اندر بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, ہمارے انٹیریئر ہے, مطلب صوبوں کے ہیں, وہ اس دہشت گردی کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا مار بھی رہے ہیں. تو ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جو پہلے الیکشنز میں کچھ سال پہلے ایک ہوا تھا, تو وہ اتنی بڑی جو ہماری ایک اثاثہ تھا ہم سے چلا گیا انٹرنیشنل لیول کا پولیٹیشن. لیکن کاکڑ صاحب جو جی تو اس میں ہم صرف یہ کہتے ہیں, باقی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی جگہ پہ, عوام نکلتی ہے, انہوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, ابھی کمپین میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. آیا دن آپ دیکھ لیں ہر چوک پہ, ہر جگہ پہ جو ہے نا معصوم لوگوں کی جانیں لے جا رہی. میرے جو حلقہ ہے جس سے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, کل وہاں پہ سب انسپیکٹر کو گولی ماری لیکن وہ بچ گیا. اس سے 2 دن پہلے ایک اور بندہ تھا, اس کو گولی ماری ہے رات کو, وہ بچا. ہم تو اس چیز کو فیس کر رہے ہیں, اس میں تو مطلب کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر اگر آپ اگر انتخابات 8 فروری کو ہوتے ہیں تو آپ کو کیا مزید کوئی خدا نخواستہ امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ نظر آ رہا ہے 2 صوبوں کے اندر؟ دیکھیں وہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے, لیکن خدشات و حالات سب کے سامنے ہیں. دیکھیں الیکشن آگے کرنے کے جو ہے نا, ہم سے پہلے بھی پارٹیاں جو ہے نا ٹی وی پہ آ کے بول چکی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ دیکھ لیں, پی ٹی آئی کا بھی یہ چیز آ چکا ہے, نون لیگ کا بھی یہ سلوگن تھا شروع میں کہ جو ہے نا تھوڑا الیکشن لیٹ ہو, الیکشن ہم نہیں جا سکتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ویدر اپنی جگہ پہ, میں ویدر کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں کہ چاہے وہاں پہ مائنس ہو جو بھی ہو, اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس مائنس میں بھی ہوں گے. ہم تو اسے نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہے وہ ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے. اب الیکشن کمیشن اسی 8 فروری کو الیکشن کرواتے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم الیکشن میں جائیں گے, ہم آلریڈی کمپین چلا رہے ہیں. نہیں, اس قرارداد کے بعد آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, ایوان کے اندر کچھ اور آپ بات کریں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرارداد آپ نے پیش کی بس معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم نے تو اپنی بات رکھ دی. ابھی الیکشن کمیشن ڈیٹ آگے لے جاتی ہے, 8 فروری کو کرواتی ہے. سپریم کورٹ ہمارے لیے محترم ہے, وہ 8 فروری کا جو ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے وہ اس پہ چلتی ہے. ہم تو ایگری نہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی قرارداد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس پر تو بات ہی نہ کریں, اور ایوان کے اندر آپ نے قرارداد پیش کر دی. اسی ریزولوشن میں واپس ہم نے سپریم کورٹ کا جو ہے نا حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں. ہم نے تو ایک مطلب خدشہ رکھا ہے, ہم نے اپنا جو ایک خدشہ رکھا ہے, ہم نے ایک اپنا مدعا رکھا ہے کہ یہ چیز آلریڈی اگر اس چیز کو کوئی ڈینائی کرتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے, آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, سوشل میڈیا, آیا دن کہیں کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ جو ہے نا واقعات واقعہ نہیں ہوتے. کاکڑ صاحب میں یہاں پر ایک شارٹ بریک لوں گا. ناظرین ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بعد جو اب بحث چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے موقف تو سامنے آ گیا, لیکن بحث چل رہی ہے. بہرامن تنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی. تو بہرامن تنگی صاحب نے سینیٹر دلاور صاحب کی تقریر سے پہلے جو تقریر انہوں نے ایوان میں کی, اور اس کے بعد سینیٹر دلاور صاحب نے وہ قرارداد پیش کی تھی, تو بہرامن تنگی صاحب کی وہ ہم تقریر بھی آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے دلاور صاحب سے پہلے جو تقریر کی اس میں ان کا موقف کیا تھا. اس بریک کے بعد ہم بہرامن تنگی صاحب کا موقف سنتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. اب جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ بہرامن تنگی صاحب کا جو موقف آ رہا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی قرارداد کی, تو اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں, بہرامن تنگی نے مخالفت کی تھی اور پیپلز پارٹی اس قرارداد کی مخالفت کرتی ہے. تو ہم آپ کو سنائیں گے کہ بہرامن تنگی صاحب نے سینیٹ کے اندر
जो दिलावर साहब ने तकरीर की तकरीबन उससे मिलती जुलती तकरीर की थी। उन्होंने क्या कहा था इंतखाबात के हवाले से, पहले वो तंगी साहब की बात सुनते हैं। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के और पाकिस्तान की इदारों की इज्जत करें। अफवाज पाकिस्तान आईएसआई और सिक्योरिटी फोर्सेस को तकसीम करने की नाकाम कोशिश न करे। जिस पार्टी का नुमाइंदा हो, जिस पार्टी का सूबाई या मरकजी लीडर हो, मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह न करे कि उनकी शहादत हो। आज एक दफा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं। क्या मैं सवाल आपसे करता हूं कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है कि इलेक्शन हो जाएं? लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमाम मुल्क की तमाम जमातों की लीडरशिप को, मुल्क की तमाम जमातों को, पाकिस्तान की तमाम इदारों को, पाकिस्तान की मीडिया को चाहिए कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को के साथ तावन करे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावन करके माहौल को साजगार बना दे। काकर साहब, अब तंगी साहब की तो गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि बिलावल साहब जो हैं वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स दिए हैं, आपने खुद नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा करवा रखे हैं, तो इस वक्त पे क्यों आपको ये आपने ये समझा, ये महसूस किया कि नहीं इंतखाबात जो हैं वो आगे जाने चाहिए? जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, आप उस वक्त भी फरीक बन सकते थे, आप इलेक्शन कमीशन भी जा सकते थे, इस टाइम पे आपने ये क्यों इस तरह का फैसला किया है? देखिए, वो फिर उसी बात पे आ जाता हूँ कि हमारे इस मौक़िफ़ से, इस रेजोल्यूशन से पहले भी पार्टीज़ टॉक शोज़ में, पार्टीज़ जलसों में यही मैसेज देते रहे कि इलेक्शन थोड़े आगे चले जाएं। कोई मौसम की बात भी उसी टाइम भी होती थी कि मौसम ठीक नहीं है, मौसम सर्द होगा। यानी कि ये काम सिर्फ हमने आज जो रेजोल्यूशन पास किया है उस हवाले से जो है ना ये चीज़ है, ये चीज़ तो तकरीबन 2-3 महीने पहले से तमाम पार्टियों का वो चल रहा था। हमने ये महसूस किया, देखें कि अगर ये 2-3-4 महीने आगे चला जाता है तो जो खुदा न खास्ता जैसे अभी तंगी साहब ने अपनी स्पीच में एक बात आपके सामने रख दी है, वहाँ पे उसने रखी थी, तो हम तो चाहते हैं कि एक चीज़ तमाम पार्टियाँ मिल के और इसमें चलें, और जो 4 महीने 3 महीने अगर ये डिले भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काकर साहब, आप जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिस पार्टी के सेनेटर हैं, उस पार्टी के हवाले से बड़ी तनकीद भी होती है, आपके बारे में राय चलती है कि शायद आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते हैं। आज जो करारदाद पेश हुई उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद आपने किसी के कहने पे ये करारदाद पेश की। देखें, फिर वही कहूँगा कि अगर ये ब्लेम सिर्फ हमारी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी पे लगती है तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, मैं कहूँगा कि ये गलत भी है। अच्छा। इसलिए कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पार्टियाँ हैं, इन सब का जो है ना कहीं कनेक्शंस होते रहते हैं, उसमें तो कोई शक भी नहीं। एक दूसरा ये है कि हमें किसी की डिक्टेशनशिप नहीं आई, ना हमें किसी ने कहा है कि आप ये रेजोल्यूशन ले आए। दिलावर साहब वो आज़ाद हैसियत से जी, अब दिलावर साहब ये रेजोल्यूशन लाए, हमने उस रेजोल्यूशन की जो है ना हिमायत की है। देखें, हम किसी के जो है ना कहने पे तनकीद तो हर कोई कर सकता है कि हमारा ताल्लुक जो है ना वहाँ से है, तनकीद तो बिल्कुल हो सकता है, तनकीद से तो कोई भी जो है ना ज़िम्रे से निकल ही नहीं सकता है। तो उस हवाले से हमें किसी ने भी नहीं कहा। ये हमने सिर्फ जहाँ पे हालात हैं, जो दहशतगर्दी की जो है ना एक लहर चल पड़ी है, हम आवाम को भी देख के साथ चलना चाहते हैं, और जो हमारे लीडरशिप है हम उसके लिए भी जो है ना दुआ गो हैं, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। तो इस जो है ना ज़िम्रे में हम लोगों ने जो है ना इसकी हिमायत की। ठीक है काकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम मंजूर काकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद MQM के सीनियर रहनुमा जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मंजूर काकर साहब, दिलावर खान साहब ने जो करारदाद पेश की उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की, और बेरामन तंगी साहब ने जो सेनेट के अंदर तकरीर की वो भी हमने आपको सुनवाई। इस वक्त अमीनुल हक साहब MQM के सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर। आज जो सेनेट में अहम डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वो आपके सामने होगा, सारा माहौल जो सेनेट के अंदर आपने देखा होगा। MQM इस करारदाद को कैसे देखती है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि डिफरेंट सियासी पार्टी का डिफरेंट मौका यकीनन हो सकता है, और ये जमहूरी तकाजा भी है कि हर सियासी पार्टी अपनी अपनी सोच के मुताबिक आगे की तरफ बढ़ती है। बट चूँकि MQM पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है,
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یس ایک آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور پرامن انتخابات کا ہونا یقینی ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یس 8 فروری کی دن ہے 2024، ایم کیو ایم پاکستان کی مکمل تیاری موجود ہے، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان تو دوسری سیاسی پارٹیوں سے قدم آگے۔ ہم نے آج سے 1.5 مہینہ بلکہ 2 مہینہ پہلے 5 قومی اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی کے امیدوار کا ناموں کا بھی اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان گراؤنڈ پر موجود ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کارنر میٹنگیں ہو رہی ہیں، الیکشن آفیسز کھولے جا چکے ہیں اور تیز رفتاری کے ساتھ الیکشن آفیسز کھل بھی رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی اپنی تیاری مکمل ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یس ایک پرامن اور شفاف انتخابات کے انعقاد کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ لیکن امین الحق صاحب، اگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم، آپ نے بالکل واضح بات کر دی ہے، لیکن ہم واضح الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے سینیٹ میں پیش کی گئی، منظور کی گئی قرارداد کی مخالفت کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ ان جماعتوں کو ضرورت کیوں پیش آئی آپ کی نظر میں کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہر سیاسی پارٹی کا اپنا اپنا سیاسی سوچ ہوتا ہے، اور اپنے سوچ، اپنے منشور، اپنے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھتی ہیں۔ دوسرے سیاسی پارٹی جن کے رہنماؤں نے تقریر کی ہے، میرا خیال ہے اس سوال کا جواب تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق، ایم کیو ایم کیا، ایم کیو ایم سمپل کہتی ہے نا کہ 8 فروری کا دن الیکشن کا دن ہے، ایم کیو ایم کی تیاری مکمل ہے۔ ایم کیو ایم اپنے ووٹر، اپنے سپورٹر، اپنے کارکنان، عوام پر اعتبار کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، ان کے سوچوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یس بیلٹ باکس میں جو چیز برآمد ہوگی اسی کی بنیاد پہ لوگوں کو منتخب کیا جائے، اسی کی بنیاد پر منتخب حکومتیں تشکیل پائیں، اور پھر وہ بہتر طریقے سے ملک کے مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکے۔ ہمارے 2 چیزیں کہ ملک میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے میرا خیال مشترکہ طور پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن امین الحق صاحب، آج سینٹ کے اندر اس قرارداد کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کے معاملے پر بھی بات ہوئی، اور وہ بھی بات دلاور صاحب نے ہی کی، اور انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی 18ویں ترمیم کے باعث کچھ مسائل ہیں اور 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں نادر، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان گزشتہ کئی مہینوں سے یہ بات کرتی چلی آ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو اس کو اصل روح کے مطابق نفاذ ہونا چاہیے۔ اصل روح کے مطابق کیا ہونا چاہیے کہ اس میں چند امینڈمنٹ ضروری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کل اپنا منشور بھی پیش کیا۔ اس منشور میں کیا مطالبہ کیا؟ ہم نے کہا ہے کہ یس مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم 26واں امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو کس طریقے سے مضبوط فعال کیا جا سکے۔ ہم تو خود بھی چاہ رہے ہیں کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور اس سے کس کے اگر ہم ترمیم کی بات کرتے ہیں، ہم کیا ترمیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ضلع خود مختاری کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ایم کیو ایم یہ مطالبہ کرتے چلی آ رہی کہ جس طریقے سے نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے پیسے صوبوں کو جاتے ہیں، یعنی کہ اچھی بات ہے کہ 18ویں ترمیم سے صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے پیسے نکل کر چیف منسٹر جاتے ہیں، لیکن چیف منسٹر ہاؤس میں پیسے ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ ان پیسوں کو سی ایم ہاؤس میں ایکومولیٹ ہونے کی بجائے اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ، یو سی لیول پہ منتقل کیا جائے، تاکہ عام عوام جو ہیں ان کے مسائل حل ہو سکے۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، میرا خیال نادر آپ کو بھی سمجھنے کی بات ہوگی، بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے میرا خیال پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کیوں مطالبہ کر رہی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آج ہم ایم این ایز کو دیکھتے ہیں، ایم پی ایس کو دیکھتے ہیں، سینیٹر کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ 1200 آفیسز بنتے ہیں، لیکن اگر پورے پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ 1200 آفیسز بن کر 2 لاکھ آفیسز ہو جاتے ہیں۔ تو عوام کو کیا آسانی ہوگی؟ عوام کو اپنے ایم این اے، وزیر یا ایم پی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے گلیوں میں، محلوں میں، اور اپنے 4 گلی کے پیچھے اپنے گاؤں میں، گوٹ میں جو یو سی کا چیئرمین ہوگا، وائس چیئرمین ہوگا، کونسلر ہوگا، اس کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور اپنے روز مرہ کی جو ضروریات ہے وہ میرا خیال ان سے مطالبہ کر کے، ان سے مل کے مسائل حل کرا سکتا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم میں ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس میں میئر کے حوالے سے ہم کیا کہ ایم کیو ایم یہ نہیں کہتے کہ صرف کراچی کے میئر کے اختیارات بڑھا جائے، بلکہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور جو پولیٹیکل پاور ہے وہ صرف کراچی میئر نہیں بلکہ کوئٹہ کا بھی، پشاور کا بھی، لاڑکانہ کا بھی اور لاہور کے میئر کے بھی اختیارات بڑھائے جائے، تاکہ وہ اپنے مسائل، اپنے عوام کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکے۔ نہیں، لیکن امین الحق صاحب، یہ تو 18ویں ترمیم کے معاملے پر جو مخالفت پیپلز پارٹی کرتی ہے وہ تو اے این پی بھی کرتی ہے، وہ معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ان کی کیا رائے ہے؟ وہ کس بنیاد پر پھر مخالفت کرتے ہیں؟
دیکھیں نادر، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو 26ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے اور جو لوکل گورنمنٹ کے میعاد کے حوالے سے بات کر رہی ہے، بااختیار بنانے کی بات کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین کو، یو سی چیئرمین کو یا میئر کو، تو ہم تو یہ تمام چیزیں لے کر بڑی سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ ہم نے پی ایم ایل این سے ملاقات کی ہے، پی ایم ایل این پرنسپل ایگری کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے منشور کا حصہ بنانے بھی جا رہے ہیں۔ ہم نے کراچی کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کے سامنے بھی بات رکھی۔ اس کی وضاحت کیجیے گا، نون لیگ 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے کے معاملے کو اپنی منشور کا حصہ بنانے جا رہی ہے؟ نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ کی بات کی ہے تو ان پرنسپل مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ یس، ملک میں جو 18ویں ترمیم کے بعد جو طاقت کا منبع وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر سی ایم ہاؤس بن گیا تھا، وہاں سے اس کو نکالا جائے اور نچلے سطح تک عام عوام تک اس کو منتقل کیا جائے۔ یس، میں سمجھتا ہوں کہ یس، اس کے لیے بالکل اس پہ ہم نے پروپوز کیا، بلکہ ہم نے کل اپنا جو منشور دیا ہے اس پہ ہم نے یہ بات ڈالی ہے کہ 26ویں ترمیم بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایم کیو ایم پاکستان تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس جائے گی، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ تمام لوگوں کے پاس جائے گی، ان کو قائل کرے گی، اور یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عام عوام کا مسئلہ۔ نادر، یہ جو میرے اور آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا ہے، یا سیوریج سسٹم خراب ہے، ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کی جا رہی ہے، گٹر سسٹم ختم ہو چکا ہے، اس کی بہتری کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ترمیم انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اس وقت آپ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ امین الحق صاحب، آپ بتائیں گے کہ کس کس جماعت نے 18ویں ترمیم کو امینڈ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ بات قبل از وقت ہو گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این کے پاس جا چکے ہیں، ہم نے ایک سیمینار کراچی میں کیا تھا، تمام سیاسی پارٹی کے لوگوں کو بلایا تھا، اور تقریباً تمام سیاسی پارٹی میں سے چند کے سب نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ یس، جو ایم کیو ایم جو ترمیم لانا چاہتی ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، میئر کے میعاد کو بہتری، جسے کہتے ہیں کہ 4 سال کا میعاد مکمل ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ہوتا کیا چلا آ رہا، آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 2007 میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا، 2007 کے بعد میرا خیال ہے 2006 میں ہوا تھا، اور 2010 میں ختم ہو گیا۔ اگر ہم سندھ کی دیکھ لیتے ہیں نادر، تو 2010 کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد تقریباً 5.5 سال کے بعد 2015 دسمبر میں الیکشن کرایا گیا، پھر اس کے بعد اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے 2020 میں، 2020 سے لے کر پھر 3 سال تک الیکشن نہیں کرایا گیا، پھر 2023 میں کرایا گیا۔ اور یہ صرف کراچی میں یا حیدرآباد میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ جو 4 سال کا جو میعاد میئر کا ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اسے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیا جائے، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر کو پروٹیکشن دیا گیا ہے کہ یس، میئر کے الیکشن بھی، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی ہر 4 سال کے بعد لازمی طور پہ کرایا جائے، کیئر ٹیکر میئر بھی ہونا چاہیے، اور میک شیور کیا جائے کہ انتخابات جو ہوتے ہیں ہر صورت میں لوکل گورنمنٹ کے بھی لازمی طور پہ کرائے جائے۔ لیکن امین الحق صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آج جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ سینٹ کے اندر بھی 18ویں ترمیم کو امینڈ کرنے کی بات ہوئی، اور وہاں پر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، جو قائد ایوان ہیں، وہ بھی ایوان میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی مخالفت جو ہے وہ نہیں کی۔ تو جب یہ مسلم لیگ نون کے سامنے آپ نے رائے رکھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ پہلے بھی خبریں آئیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ منشور میں شامل کیا، اور شاید کمیٹی بھی بنا رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو امینڈ کریں۔ تو جب آپ نے یہ موقف رکھا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے آپ کے موقف کی حمایت کی اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ایم کیو ایم کا جو موقف ہے یہ کسی فرد واحد کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ عام عوام کی بہتری کے لیے، عام عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے۔ تو یس، میرا خیال ہے کہ جب ایم کیو ایم کا وفد لاہور گیا تھا اور جب پی ایم ایل این کا وفد کراچی آیا تھا تو انہوں نے تو بھری پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ یس، میرا خیال ہے کہ نچلی سطح تک عوام کو مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے۔ اور میرا خیال لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے نہ صرف جب ایم کیو ایم پاکستان نے سیمینار کیا تھا تو سیاسی پارٹی کے ساتھ مختلف این جی اوز بھی تھی، ان تمام این جی اوز نے، تمام سیاسی پارٹی جو موجود تھے، تقریباً تمام لوگوں نے اس بات کو پرزور طور پر حمایت کی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن امین الحق صاحب، اس وقت پھر اب انتخابات کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے چل رہے ہیں، ایم کیو ایم کی پوزیشن بتائیے گا کہ ایم کیو ایم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون سے اتحاد کا فیصلہ ہو گیا ہے، جی ڈی اے کے ساتھ آپ تمام مل کے چل رہے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے؟
دیکھیں نادر میں صاحب گوئی سے کام لیتا ہوں کہ یس MKM پاکستان شہری سندھ کی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے جو پچھلے 3 دہائیوں سے بلکہ 3.5 دہائیوں سے شہری سندھ پہ جسے کہتے ہیں ہر الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی چلی آئی ہے. تو اس حوالے سے MKM کیا خواہش ہے؟ MKM کی خواہش ہے کہ پچھلے 15 سال سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپٹ نااہل اور بے حس حکومت سندھ پہ حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہے تو عوام کے اندر جو ہے ایک اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے جو ان کے کرپشن کی بدولت ان کے نیپوٹزم کی بدولت پایا جاتا ہے اور جو جسے کہتے ہیں کہ جو اربوں روپے ان کے پاس آئے بلکہ خربوں روپے ان کے پاس آئے اور آج بھی سندھ جو ہے میرا خیال ہے کھنڈر بنا ہوا ہے. سندھ کے اندر میرا خیال ہے کہ پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن ایک بھی ماڈل یو سی کی نظر نہیں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس MKM فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہے. MKM کی خواہش ہے کہ یس ہر صورت میں ایک اینٹی پیپلز پارٹی جسے کہتے ہیں کہ الائنس بننا چاہیے جو کہ سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے شہری سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے اچھے طرز حکمرانی کے ساتھ آگے بڑھے. اس حوالے سے MKM پاکستان کی PMLN کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے, GUI کے ساتھ بھی ہے اور GDA کے ساتھ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رفتہ چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. کچھ جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آگے بڑھی اور میں سمجھتا ہوں آگے چل کر کے آئندہ چند دنوں کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی. تو سر ویسے نون لیگ کیا چاہ رہی ہے؟ کیا نون لیگ اپنے بھی امیدوار کھڑے کرنا چاہتی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ نون لیگ کراچی میں کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی پارٹی کا بنیادی جمہوری حق ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنے امیدوار کھڑا کر سکتی ہے لیکن باٹم لائن ہوتا ہے نا. باٹم لائن کیا ہے کہ جہاں پر MKM پچھلے 3 دہائیوں سے کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ وہاں پر MKM کا امیدوار کامیاب ہو MKM کا امیدوار نامزد کیا جائے گا. اب میں کراچی سے نکل کر حیدرآباد میں یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 3.5 دہائیوں سے MKM کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں نواب شاہ دیکھتے ہیں, میر پرخاد دیکھتے ہیں, سکر دیکھتے ہیں تو نادر ان جگہوں پر صوبائی اسمبلی کے سیٹوں پہ MKM کی 4 دفعہ کے 5 دفعہ کے 7 دفعہ کامیاب ہوئی ہے لیکن قومی اسمبلی میں انفارچونیٹلی MKM کامیاب نہیں ہو پاتی ہے. تو ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے ایک PMLN کے ساتھ بیٹھے ہیں, GUI کے ساتھ بیٹھے ہیں اور GDA کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان جگہوں پر صوبائی اسمبلی پہ MKM کا امیدوار ہوگا, قومی اسمبلی پہ جو مشترکہ امیدوار ہونا چاہیے تاکہ جو صحیح طریقے سے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے. اچھی بات کیا ہے نادر کہ MKM پاکستان کا پورے سندھ کے اندر چاہے وہ لاڑکانہ ہو, بدین ہو, خیرپور ہو, شکارپور ہو, دادو ہو, جامشور ہو, ان تمام جگہوں پر MKM کا 3,000 سے لے کر 25,000 تک ووٹ بینک موجود ہے. انفارچونیٹلی ان جگہوں پر ہم جسے کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت نہیں پاتے ہیں لیکن MKM کا ووٹ اگر کسی کے ساتھ جائے گا تو وہ اس کو جتانے میں یا ہرانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہم آپس میں ساتھ بیٹھے اور ساتھ مل کر مشترکہ فیصلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک مثبت اور اچھی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی 8 فروری کے دن. ٹھیک ہے امین الحق صاحب, بہت آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, امین الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹکٹس کے معاملے پر بات چیت جو چل رہی ہے, اس معاملے پر ہم شیخ روہیل اصغر صاحب ہمیں جوائن کریں گے لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت جو خبریں مسلم لیگ نون کے حوالے سے چل رہی ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. سر اس وقت سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی جو منظور ہو چکی ہے, آپ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر عفنان صاحب نے تو اپنا موقف رکھا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے یہ قرارداد آج پیش کی؟ پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور تحریک انصاف موجود تھے لیکن انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی. اصل میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس شخص نے یہ قرارداد پیش کی ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کا ڈیمین نہیں ہے یار. جی, الیکشن کروانا, الیکشن کا انعقاد کرنا, الیکشن کو یہ فول پروف کرنا, یہ صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے جو 1973 کے آئین میں ان کو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی دیتا ہے. وہ ایک ادارہ ہے جس کو آئین تحفظ دیتا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو اپنی جگہ ہزائی کرنے والی بات ہے نا. آپ ایک قرارداد پیش کر دیتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے. کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اختیار کا نہیں تھا تو آپ اس پہ کیوں قرارداد دے رہے ہیں.
तमाशा बनाया हुआ है। सर इसके पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? आपको वाकई लगता है कि ये किसी के इशारे पे पेश की गई है? नहीं, ये असल पे ना हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब बन गया हुआ मिजाज कि हम हर चीज को किसी न किसी अदारे के साथ मुंसलिक कर देते हैं। सही मुश्किल है। आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदारा है जी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक दफा नहीं 10 दफा ये कह चुका है कि किसी सूरत भी ये इलेक्शन जो है ना इधर से उधर नहीं हो सकते। हाँ। और ये तारीख नहीं बदलेगी। फिर अगर आप ये करते हैं तो आप चिड़चिड़ाते हैं, आप इस किस्म के काम करके। फिर आप कहते हैं कि अदलिया जो है आपके जुबैन में दखल देती है। आप ऐसा काम ही न करें जो किसी और इंस्टीट्यूशन को आप इजाजत दें कि आपके इंस्टीट्यूशन में दखल दें। हाँ, लेकिन शेख साहब यहाँ पर एक सवाल आपसे करूंगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तिलाफात की बातें चल रही हैं, ऑब्वियसली आपकी नज़र से भी ये सारी खबरें गुजरी होंगी। पहले दानियाल अजीज साहब और हसन इकबाल साहब का मामला था, अब आपका और अयाज सादिक साहब के मुतालिक जो है वो खबरें भी चल रही हैं। आप बताएंगे कि वाकई? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। घर में भी इख्तिलाफात होता है। मुस्लिम लीग बड़ी जमात है, हो जाता है इस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं और रिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ। हो गया ना रिजॉल्व वो हसन इकबाल का और दनियाल का? जी बिल्कुल हो गया। तो सर आपका और अयाज सादिक साहब का भी रिजॉल्व हो गया? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस बात के साथ, और ना मैं इस किस्म के इस पे कमेंट्स करता था। अच्छा, तो सर आप इस वक्त जो हमने देखा कि आज भी ऐवान के अंदर जो है वो 18वीं तरमीम के मामले पर बात हुई। पहले मुस्लिम लीग नून ने इसकी वजाहत भी की है। आज भी कहा गया कि 18वीं तरमीम में को अमेंड किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून समझती है कि सर वाकई मसाइल मौजूद हैं, 18वीं तरमीम को अमेंड करना चाहिए? उसमें आप कोशिश करूँ, कोई भी तरमीम आएगी, कोई भी आप उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जुमला से ऐसी जमातें जो ऐवान का हिस्सा है जी, उनको उस पर बैठ के खातिर खा बहस करके उसके बाद को मौका अख्तियार करना चाहिए। मेरा अपना कब्जा। कोई एक जमात तो नहीं कर सकती ना, सब जमातों को बैठ के इस पे बहस करके उसके जो बैड और गुड इफेक्ट्स हैं उसको देख के उसके बाद आपको इसको लेके जाना चाहिए ना। अच्छा सर, आखिरी आपसे सवाल होगा कि इस वक्त आपके इल्म में भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अता तारड़ साहब शायद उनके मुकाबले में होंगे। अब ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है मुस्लिम लीग नून के साथ और शायद ये रिक्वेस्ट की गई है कि अता तारड़ साहब जो हैं वो विड्रॉ करें। सर आप बताएंगे कि कोई वाकई राब्ता शाब्ता हुआ है, कोई मुलाकातें हुई हैं? हजूर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा बिलावल ने बहुत ज्यादा, मैं कम से कम अपनी जात की बात कर रहा हूँ, बहुत डिसपॉइंट किया अपने बयानात से, अपनी बातों से, अपनी जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब इसके बाद फिर आप ये समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग वालों को उसके साथ कोई ना कोई करना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बात करनी चाहिए। आप अपनी आइडेंटिटी साबित करें। इस हल्के की सर पोजीशन क्या है वैसे? नहीं, मैं वही कह ना कि अगर तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आप तादाद में हैं तो फिर तो आप किसी बात को करें, कोई लॉजिक नजर आती है, और आपका वहाँ पे स्टैंड ही कोई नहीं है, आपका वजूद ही नहीं है, तो फिर आप किस मुंह से आप बात करते हैं किसी के साथ? सर वो आपको डिसअपॉइंट सर क्यों किया है? वो तो कह रहे हैं कि हम लाहौर से लड़ेंगे और लाहौर में भी हम सिंध की तरक्की जो है उसी लड़े, उसका इख्तियार है। मुझे क्या जरूरत है ये कहने की मैं किसी और बात से कह रहा हूँ। जो उसने एक मशवरा नहीं दिया था कि 70 साल के बाबे जो है छोड़ दें, तो मैंने कहा अपने वालिद साहब को भी ये मशवरा दे दो यार, वो भी इसी उम्र के हिस्से में आगे हुए। तो सर अब वो तो उनका तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो सिंध में उन्होंने तरक्याती काम किए हैं, अगर वो मुंतखब होते हैं, कामयाब होते हैं, तो वो पंजाब में भी उसी तरह के तरक्याती काम करें। कभी आप कराची जाने का आपको हुआ है कभी इत्तेफाक, या कहीं हैदराबाद गए हों या कहीं और अंदरून सिंध गए हों या आप पार्कर में गए हों, कभी हुआ है इत्तेफाक आपका? बिल्कुल हुआ है। जाके देखिए, आपका सिर पकड़ के बैठ जाएंगे आप। आज तक कराची को साफ पानी तो दे नहीं सके। ठीक है, 15 साल इक़्तिदार में रहे यार। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। ना शेख रोयल असगर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आज ये अहम डेवलपमेंट थी जिस पर हमने बात की कि ऐवान के अंदर इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से जो करारदाद थी वो कसरत राय से मंजूर की गई, लेकिन उसके साथ साथ 18वीं तरमीम को रिविज़िट करने का भी मुतालबा किया गया ऐवान के अंदर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और सेनेटर दिलावर साहब ने इस पर बात की और कहा कि नज़रसानी होनी चाहिए। कायदे ऐवान इसहाक डार साहब ऐवान में मौजूद थे लेकिन उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की। आज जो करारदाद मंजूर हुई उसमें ऐवान में 15 अरकान मौजूद थे, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ जो है उनके अरकान भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ना तो इस करारदाद की मुखालफत में वोट किया और ना ही कोरम की निशानदही की। अगर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और काफ लीग
कोरम की निशानदही करते बर वक्त तो शायद आज करारदाद ये मंजूर ना हो पाती, लेकिन अब ये करारदाद मंजूर हो चुकी है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने देख लिया और उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने है कि शेरी रहमान साहबा ने कहा है कि वो सेनेटर बहरामंद तंगी को शोकास नोटिस जो है वो पीपल्स पार्टी जारी करने जा रही है। अब देखेंगे इस मामले पर आगे क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।